वेलकम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग द मीडियम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉवल द मीडियम। वो दोनों हाथों को इसने हमेशा की तरफ जेबों में डाला हुआ था। दानिश तैमूर दूर खड़ा दोनों को देखकर जल रहा था। उसे दाऊद पर इंतहा का गुस्सा आ रहा था। तो क्या ख्याल है आपको इस आफत के बारे में जो यहाँ वाक़या पेश आई हुई है? दाऊद ने पूछा। वही जानने आई हूँ, हेनिया ने कहते हुए हाथ पॉकेट से निकाले और एक जगह अच्छी तरह से चेक करके वहाँ घुटनों के बल बैठ गई। इस जगह में पड़ी दरार इसने अपने दोनों हाथ पर रखे और आंखें बंद की। वो जाने क्या महसूस करना चाहती थी या कहीं पहुंचना चाहती थी। चंद ही सेकंड गुजरे थे कि वो एक झटके से पीछे हुई। इसकी आंख में खौफ उभरा। आर यू ओके? दाऊद ने उसकी जर्द पड़ती रंगत को देखा पर उसके पास बैठते हुए पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। हेनिया ने फटाफट अपने हाथ वापस जेबों में डाले। वो खड़ी हो गई थी, अलबत्ता उसके चेहरे पर खौफ नुमाया था। दानिश तैमूर अब सियाह इस्मोलॉजिस्ट के पास खड़ा उनसे बात कर रहा था। अभी कुछ ही पल गुजरे थे कि उसे एक और झटका लगा। वो पहाड़ी से नीचे की तरफ भागी। उसके चेहरे पर खौफ वाज़ेह हो चुका था। कहाँ जा रही हैं आप मिस वंडर? दाऊद ने उसके इस तरह भागने पर हैरत से पूछा। शहर, जल्दी चलो। वो बस इतना ही कह पाई थी और दाऊद बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे भागा था। आ गए तुम रियान। रियान अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था जब उससे पीछे से आवाज़ आई। जी ताइमा, रियान ने मुड़कर जवाब दिया। लेट हो गए आज तो काफ़ी। ताइमा के लहजे में परेशानी थी। जी बस सॉरी, वो नादिम हुआ। कोई बात नहीं बेटा, फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। मैं और तुम्हारे ताया खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं। ताइमा के मुस्कुराकर कहे और नीचे की तरफ बढ़ गई, जबकि रियान अपने कमरे में दाखिल हो गया। अंदर आने के बाद उसने कंधे पर लटकाया गिटार उतार कर सोफे पर रखा और खुद दीवार में लगे आईने के सामने खड़ा हो गया। कुछ देर वो इस आईने को घूरता रहा। अचानक उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट उभरी और फिर आईने की तरफ बढ़ा। देखते ही देखते वो आईने के अंदर कहीं गायब हो गया। वो एक सुनसान सी जगह पर खड़ा था। वहाँ एक पुरानी सी सियाह हवेली नज़र नहीं आ रही थी, जो रात के अंधेरे में ज़्यादा खौफनाक मालूम हो रही थी। उसके कदम खुद ब खुद हवेली की तरफ बढ़े। बड़े से सहन से गुजर कर वो अंदर दाखिल हो गया था। झींगरों के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चलते चलते वो एक कमरे के सामने रुका था, जिसका दरवाज़ा बंद था। बंद दरवाजे के बाहर कुछ लिखा था। वो उसे देखने लगा। आ गए तुम, इतनी देर कर दी? एक खौफनाक सी आवाज़ दरवाजे के अंदर से उभरी। इतनी देर लगा दी तुमने? कोई जैसे बहुत ही गुस्से में था। माफ़ कर दो, आज थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो खान। वह खौफनाक आवाज़ अब खूबसूरत निस्वानी आवाज़ में ढल गई थी। वो लड़की जो अंदर बहुत ही तकलीफ़ में थी। हाँ, बहुत जल्द मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा, वह कह रहा था। फिर उसने अपने कोट की जेब से कुछ निकाला। वो एक छोटा सा पैकेट था। वो घुटनों के बल नीचे बैठा और फिर उसने वो पैकेट खोला। अंदर एक लड़की का बाल था। वो कुछ देर उसे देखता रहा। पता नहीं वो किस
कश्मकश में था। उसकी निगाहों के सामने किसी का चेहरा उभर रहा था। अचानक आवाज़ फिर उभरी, जल्दी करो खान। हाँ कर रहा हूँ, वो किसी ट्रांस के ज़ेरे असर बोल रहा था। और फिर उसने दूसरी जेब से लाइटर निकाल कर इस बाल को आग लगा दी। 1 सेकंड के अंदर आग ने इस बाल को जला दिया था। मीरा हाथ में ट्रे उठाए दादो के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। दादो ने उसे चाय बनाने को कहा था। ट्रे में वो 2 कप चाय रखे थे। वो परसकून सी चाय लेकर लॉन्च से गुजरती दादू के कमरे की तरफ जा रही थी। अचानक उसे एक झटका लगा और ट्रे उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। मीरा ने खौफजदा नज़रों से अपने हाथों को देखा, जिनका रंग सुर्ख पड़ चुका था। वहशत मीरा के चेहरे से छलक रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके हाथ में तकलीफ़ शुरू हुई, जो इतनी ज़्यादा हो गई थी जैसे उसे दोनों हाथों को जलती भट्टी में झुलस दिया गया हो। वो दर्द उसके हाथों से होता हुआ उसके पूरे जिस्म में सरायत कर रहा था। मीरा किसी को बुलाना चाहती थी, मगर आवाज़ उसके गले में अटक कर रह गई। वो चिल्ला भी ना सकी और उसके बाद वो होश से खुर्द से बेगाना लाउंज के कारपेट पर धड़ाम से गिर पड़ी थी। क्या तुम बताओगी मुझे मिस वंडर कि हम शहर में क्यों आए हैं? दाऊद ने हाँफते हुए उससे अपने सामने खड़े हेनिया से पूछा, जो बहुत परेशान नजर आ रही थी। दाऊद उसके पीछे दौड़ता हुआ आया था और इसी वजह से उसका सांस फूल रहा था। बताओ ना, वो आप से तुम पर उतर आया था। हेनिया ने उसके बाद का कोई जवाब नहीं दिया। क्या कुछ अजीब होने वाला है? उसने खामोश देखकर दाऊद ने दोबारा पूछा। दाऊद के इस सवाल पर हेनिया ने अपने बंद आंखें खोली। कुछ अजीब नहीं, बहुत बुरा होने वाला है दाऊद। उसकी आवाज़ में खौफ वाज़े था। हमें करना क्या चाहिए? दाऊद ने उसके साथ चलते हुए पूछा। 3 मिनट, हमारे पास बस 3 मिनट है, उसके बाद यहाँ से वो गुजरेगी। वो तेज़ तेज़ चलते हुए बता रही थी। मगर कौन गुजरेगी? दाऊद हैरान था। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। प्लीज़ यहाँ मौजूद लोगों से कहो कि वो यहाँ से जल्द अज जल्द निकल जाए। लेकिन मैं उन्हें ऐसा क्या कहूँ कि वो यहाँ से भाग जाए? दाऊद ने हैरानी से पूछा। तुम एक पुलिस वाले हो दाऊद? हॉन्ट, तुम्हें इतना भी नहीं पता? हेनिया ने चिढ़कर उसे देखा और इसकी बात समझते हुए दाऊद ने सामने मौजूद मार्केट की तरफ भागा। यहाँ पर बॉम्ब है, प्लीज़ यहाँ से जल्द निकल जाएं। वो मार्केट में अनाउंस कर चुका था और चंद ही सेकंड्स के अंदर मार्केट में एक भूचाल आ गया था। लोग पागलों की तरह भाग रहे थे। एक वो थी जो सड़क के दरमियान में खड़ी थी, आंख बंद किए किसी की मौजूदगी को महसूस करना चाहती थी, मगर शायद उसकी छठी हिस्स कहीं खो सी गई थी। वो चाहने के बावजूद कुछ महसूस नहीं कर पा रही थी। एक ही मिनट गुजरा था जब एक खौफनाक आवाज़ के साथ ज़मीन लरज़ी, सड़क दरमियान से फटना शुरू हुई। हर तरफ लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। दाऊद की नज़रें अचानक उस पर पड़ी थी। सड़क दरमियान से फट रही थी, जैसे कपड़े को कैंची से काटा जाता है। कोई चीज़ तेज़ रफ्तार के साथ उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो अपनी जगह पर खड़ी रही, जैसे जम गई हो। जब सड़क में पड़ने वाली वो दरार इससे 1 फीट की फासले पर पहुंची,
ہینیا گیلانی نے جھٹ سے آنکھیں کھول لی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھی۔ اس کی نظریں نیچے زمین پر جمی تھیں۔ حیرت انگیز طور پر سڑک میں پڑنے والی وہ درار اسی جگہ پر رک گئی۔ زمین کے نیچے جیسے کوئی چیز زور لگا رہی تھی آگے بڑھنے کے لیے، مگر وہ سامنے کھڑی تھی۔ اور پھر ایک خوفناک آواز کے ساتھ خاموشی چھا گئی، گہری خاموشی۔ زمین ہلنا بند ہو گئی۔ لوگوں کی ابھرتی چیخوں میں ایک دم کمی آئی۔ شام کے اس اندھیرے میں جو اب رات کا رخ دھار گیا تھا، وہاں اس وقت جو بھی ہوا تھا وہ داؤد نے دیکھا تھا، صرف داؤد نے۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا جو بت بنی سڑک کے درمیان کھڑی تھی۔ زمین کے نیچے جو کچھ بھی تھا وہ واپس جا چکا تھا۔ ہینیا گیلانی کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے داؤد کچھ سمجھتا وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر چکی تھی۔ حویلی کے سارے افراد اس وقت میرا کے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہا تھا۔ یہ شاید کسی ڈپریشن کا شکار ہیں۔ گرم گرم چائے کے گرنے کے باعث شاید ان کے ہاتھ جل گئے ہیں، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ سیٹھ صاحب، ڈاکٹر نے میرا کے چیک اپ کر اور اس کے ہاتھوں پر مرہم لگانے کے بعد سیٹھ سرمد میرا کے چچا سے کہا، شکریہ ڈاکٹر صاحب، آئیے میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ سرمد چاچو کہتے ہوئے ڈاکٹر کے ساتھ باہر چلے گئے۔ اللہ جانے میری بچی کو کس کی نظر لگ گئی ہے جو یہاں اتنی دور آ کر بھی نہیں اترتی۔ دادو نم لہجے میں کہتے ہوئے میرا کے پاس بیٹھ گئیں۔ یہ نظریں آج تھوڑی لگی ہے دادو، یہ تو 5 سال پہلے ہی لگ گئی تھی، سالیہ نے تعصب سے جواب دیا۔ دادو نے افسوس سے میرا کو دیکھا اور پھر تسبیح پر کچھ پڑھ کر اس پر پھونکنے لگی تھی۔ سالیہ کہہ کر رکی نہیں تھی، وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اب اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ ایک ہی شخص تھا جس کو وہ سب بتا دیتی تھی، سب کچھ، اور وہ تھا ریان۔ ہینیا کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک اجنبی جگہ پر پایا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ مجھے لگا کہ تمہیں ہاسپٹل نہیں لے جانا چاہیے اور شاید تم یہ پسند بھی نہ کرو، اس لیے میں تمہیں یہاں لے آیا۔ میرا نے مڑ کر دیکھا تو دروازے میں داؤد کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ ہینیا نے بیڈ سے اترتے ہوئے پوچھا۔ یہ میرا اپارٹمنٹ ہے، فکر نہ کرو، وہ خوشدلی سے مسکرایا۔ اور یہ میرا کمرہ ہے۔ داؤد کو تو عادت ہے انجانوں کو اٹھا کر گھر میں لانے کی اور پھر انہیں میرے کمرے میں گیسٹ کے طور پر رکھنے کی۔ داؤد کے پیچھے ہی دانش اندر داخل ہوا۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح غصہ اور جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ اس لیے کہ میرا کمرہ بہت گندا ہوتا ہے اور وہ کسی مہمان کے لائق ہرگز نہیں، داؤد نے دانش کی بات کا جواب دیا، جبکہ ہینیا حنکوں کی طرح دونوں کی نوک جھونک سن رہی تھی۔ مجھے جانا چاہیے۔ وہ ایک دم جانے کے لیے اٹھی۔ ارے تم یہاں جا رہی ہو مس ونڈر؟ داؤد نے حیرت سے پوچھا، جبکہ دانش اپنا سر وارڈروب میں گھسائے بری طرح سے کچھ ڈھونڈنے میں مگن تھا۔ اپنے گھر، ہانیہ نے 2 لفظی جواب دیا۔ اسے 2 لڑکوں کے اپارٹمنٹ میں اس وقت بہت ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میری سسٹر آتی ہی ہوگی بس۔ ایکچولی وہ اپنا روم لاک رکھتی ہے، اس لیے مجھے آپ کو اس روم میں لانا پڑا۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو اس کا روم لاک نہ ہوتا۔ آپ ضرور اس وقت اس کے کمرے میں ہوتی۔ میں معذرت چاہتا ہوں اس سب کے لیے۔
داؤد نے انتہائی شائستہ انداز میں کہا۔ میجر دانش نے کبرٹ سے منہ نکال کر اسے حیرت سے دیکھا۔ اٹس اوکے مسٹر داؤد، اینڈ تھینکس کہ آپ مجھے ہاسپٹل نہیں لے گئے۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ مجھے آج کی کہانی جاننی ہے، تم نے وہ سب کیسے کیا؟ داؤد ابھی تک حیران تھا، جبکہ آفیسر دانش تو داؤد کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ میں خود کچھ نہیں جانتی، میں اس وقت گھر جانا چاہتی ہوں، ہینین نے بے تاثرات سے لہجے میں کہا۔ داؤد نے اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، اور یوں مس ونڈر خاموشی سے ان کے اپارٹمنٹ سے چلی گئیں۔ اب یہ خوفناک منہ الماری سے باہر نکال لو، چلی جا چکی ہے وہ، داؤد نے بے جلے ہوئے انداز میں دانش سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ آج پھر صرف دانش کے رویے کی وجہ سے وہ مس ونڈر کو جان نہیں پایا تھا۔ جو کچھ بھی آج ہوا وہ اس کے لیے ایک ناقابل یقین حقیقت تھی، مگر جانے اب اس کا سامنا مس ونڈر سے کب ہونا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ ریان نے میرا کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے صالح سے پوچھا۔ پتہ نہیں ریان بھائی، جب میں نے دیکھا تو میرا لاؤنج میں بے ہوش پڑی تھی اور اس کے ہاتھ جلے ہوئے تھے۔ کیا یہ لڑکی بیوقوف ہے؟ کوئی اس طرح کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی خود کو اتنا نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ ریان کو انتہا کا غصہ آیا ہوا تھا، وہ مزید وہاں نہیں رک سکتا تھا۔ بیوقوف لڑکی، وہ کہتے ہوئے میرا کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ ریان بھائی، صالح اسے پکارتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی۔ جی، وہ رکا۔ آپ جا رہے ہیں؟ ہاں، مجھے کچھ کام ہے، کچھ دیر تک آتا ہوں، ویسے بھی میں میرا کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اچانک ریان کی آواز میں نمی سی گھلی، وہ صالح کا جواب سنے بغیر آگے بڑھ گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میرا، لندن بہت خوبصورت ہے، زینیا موبائل پر میرا سے کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں آپی، میرے لیے تو خوبصورتی کہیں کھو سی گئی ہے، میرا نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ خوبصورتی پھر سے آ جائے گی جب تم یہاں آؤ گی، کوشش کروں گی۔ میرا نے بنارمل اپنے دائیں ہاتھ پر جو جل گیا تھا لگاتے ہوئے جواب دیا۔ کوشش نہیں، تم آ رہی ہو اگلے ہفتے صالح کے ساتھ، اب مجھے کچھ نہیں سننا۔ زینیا آپی نے اپنا آخری فیصلہ سنایا، اور میرا خاموش ہو کر رک گئی تھی۔ وہ کیا جواب دیتی؟ وہ تو کسی کو یہ تک نہ بتا پائی تھی کہ اس کے ہاتھ چائے سے نہیں جلے، کیسے جلے وہ تو یہ خود نہیں جانتی تھی۔ اور سنائیں آپی، کاشان بھائی کیسے ہیں؟ میرا نے سر جھٹک کر آنکھ میں آئی نمی کو پیچھے کیا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ اپنے ذہن سے یہ بات نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میرا اپنے کمرے میں پیکنگ کر رہی تھی، اس کا دل کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ وہ صالح کے ساتھ انگلینڈ جا رہی تھی۔ میرا کدھر ہو؟ صالح پکارتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ تم نے پیکنگ کر لی؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں کر لی، میرا نے اسے بناتے دیکھا تو جواب دیا۔ ویسے میرا، میں سوچ رہی تھی کہ اتنے دن ہو گئے میں ریان بھائی نہیں آئے حویلی میں۔ صالح کے دماغ میں جو بات چل رہی تھی اس نے میرا سے کہہ دی۔ مجھے کیا پتہ، میرا نے کہا۔ یہ پھول انہوں نے بھیجے ہیں تمہارے لیے۔ صالح نے کمر کے پیچھے کیا ہوا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ جو خوبصورت گلاب اپنی تمام خوبصورتی کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ رکھ دو انہیں۔ میرا نے ان پھولوں کو ہاتھ نہیں لگایا، اور صالح نے وہ پھول اس کے ڈریسنگ پر رکھے گلدان میں وہ پھول ڈال دیے۔
کچھ دیر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہاں سے چلی گئی، جبکہ میرا نے سکھ کی سانس لیا۔ اچھی بات ہے جو وہ چپک نہیں آتا، مجھے کوفت ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ وہ کالج کا بیگ پہنے اور اوپر سے برساتی پہنے تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ ٹین ایج تھی مگر اس کا دماغ ٹین ایج سے باہر نکل آیا تھا۔ اچانک ایک بہت ہی بھلی خوشبو اس کے ارد گرد لپٹی۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھی مگر اسے وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ اور اس کی خوشبو میرے ساتھ سفر کرتی ہے۔ وہ بڑبڑائی، نہیں، کسی نے اسے پکارا، وہی دھیما لہجہ۔ وہ جھٹکے سے پلٹی۔ بارش نے رفتار پکڑی اور دور کہیں دھند میں لپٹا وہ کھڑا تھا۔ جانے کون تھا جو بے چین سے اس کے ساتھ تھا، جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا، ہمیشہ فاصلے پر رہا۔ آج وہ اس پہلی بار نظر آیا تھا مگر کچھ اس طرح سے کہ وہ واضح نہیں تھا۔ ایک لمبا سیاہ کوٹ پہنے جس سے اس کا چہرہ چھپا تھا، وہ دور کھڑا تھا۔ ہنی کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے اپنے قدم دور کھڑے شخص کی طرف بڑھائے مگر جتنا وہ اس کے قریب جا رہی تھی اتنا وہ دور ہو رہا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ برستی بارش میں چلائی اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ منظر جب وہ پہلی بار اس کے سامنے آیا تھا وہ بھول نہیں پائی تھی۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ اس کے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کی۔ لندن میں سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظریں کھڑکی بند کرتے ہوئے نیچے روڈ پر پڑیں۔ وہاں اسے کچھ پولیس والے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ پھر ایک ہی پل کے اندر وہ سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ میرا گہری نیند میں تھی۔ کافی دنوں بعد وہ پرسکون نیند سوئی تھی۔ اچانک ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا گلدان ہلنا شروع ہوا۔ ہلتے ہلتے وہ نیچے گرا اور اس میں سے ایک سایہ سا نکلا۔ گلدان گر کر ٹوٹنے کی آواز پر میرا جھٹکے سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، زیرو بلب کی روشنی میں اسے اپنے کمرے میں ایک بڑا سا سایہ نظر آیا جو دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کالے سائے کو دیکھ کر میرا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ چلانا چاہتی تھی لیکن چیخ اس کے گلے میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سایہ میرا کی گردن کو دبوچتا، ایک جھٹکے سے میرا کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ وہ سایہ ایک پل میں ہی غائب ہو گیا۔ کیا ہوا میرا؟ تم ٹھیک ہو؟ دروازے پر میرا کی چچی کھڑی تھی۔ اس نے میرا کے چہرے پر خوف اور اسے اس طرح بیٹھے دیکھا تو پوچھا، جی چچی میں ٹھیک ہوں، وہ بس پیاس لگی تھی، پانی پینے کے لیے اٹھی تھی۔ میرا نے یقین دلانا چاہا جو خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، البتہ خوف کے آثار اس کے چہرے سے جھلک رہے تھے۔ اچھا، مجھے تمہارے چچا نے یہاں بھیجا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں دیکھ کر آؤں کہ تم سو بھی رہی ہو یا نہیں۔ جی میں سو ہی رہی تھی، بس پانی پینے کے لیے اٹھی تھی، میرا نے وہیں سے جواب دیا۔ وہ یہ گلدان کیسے گرا؟ چچی نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس پڑے گلدان کو دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید ہوا چلنے کے باعث گر گیا ہو۔ میرا نے جگ سے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے کہا۔
اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی تک خوف کے زیر اثر تھی۔ لیکن تمہارے کمرے کی کھڑکی تو بند ہے، پھر ہوا کہاں سے آ گئی؟ چچی نے جیسے تفتیش کی۔ شاید کنارے پر رکھا ہو اور خود ہی گر گیا ہو۔ میرا نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں صبح یہ صاف کروا دوں گی، تم ذرا دھیان سے کانچ مت لگا لینا، وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ میرا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میرا کو متوجہ نہ پا کر چچی نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں جی میں ٹھیک ہوں، آپ بے فکر ہو کر جائیں اور جا کر سو جائیں۔ میرا زبردستی مسکرائی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا، چچی نے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی میرا کا دل پھر کسی قید قیدی کی طرح پھڑپھڑانے لگا تھا۔ اس نے بیڈ پر لیٹ کر منہ کمبل کے اندر چھپایا اور جتنی دعائیں آتی تھیں انہیں پڑھنا شروع کیا۔ اب وہ سو نہیں سکتی تھی، باقی کی رات اسے ہی ڈر کر گزارنی تھی۔ ڈرائنگ روم میں رکھے فون کی گھنٹی کب سے بج رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فون کرنے والا کوئی انتہائی ضروری کام تھا۔ ہیلو، وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا اور سوئی سی آواز میں کہا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں آفیسر دانش تیمور کہ میرے گھر کے باہر پہرہ کس خوشی میں لگایا گیا ہے؟ انتہائی سرد لہجے میں پوچھا گیا۔ دانش کو جو نیند آئی تھی فوراً اسے اڑن چھو ہو گئی۔ دوسری طرف ہینیا گیلانی تھی جو کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ دانش حیران ہو گیا تھا، اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی جان لے گی کہ اس کے گھر کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں مسٹر دانش۔ اس کے جواب نہ دینے پر ہینیا نے دانت پیس کر کہا۔ میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں میڈم، آپ شک کے دائرے میں ہیں اس لیے ایسا کیا جا رہا ہے، دانش نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیسا شک؟ ہینیا کو حیرت ہوئی۔ بتا دیا جائے گا آپ کو، وہ کہہ کر فون رکھنے لگا۔ میں آپ کے خلاف کمپلینٹ کروں گی، آپ بلا وجہ مجھے انڈرسٹیمنٹ نہیں کر سکتے۔ اس کی بات سن کر دانش کا ہاتھ رکا۔ سیریسلی؟ وہ حیران ہوا۔ یس آف کورس، یہ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں، یا پھر وہ بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ آپ کو جو کرنا ہے کریں۔ سویٹ ڈریمز۔ وہ طنز کرتا فون رکھ چکا تھا۔ اور مجھے آج کل تم شک کے دائرے میں لگ رہے ہو دانش تیمور، اس کے عقب سے داؤد کی آواز ابھری۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دانش نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ مطلب تو مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے، تم ٹھیک جا رہے ہو، لیکن بس ترکیب غلط ہے، داؤد نے صوفے پر لیٹتے ہوئے جواب دیا۔ سیدھی بات کیا کرو داؤد، الٹی سیدھی بکواس مت کرو۔ کل تک جو لڑکی پسند نہیں تھی آج اس کے گھر کے باہر پہرہ بھی لگوا دیا، کمال ہے۔ داؤد نے ٹیبل پر رکھی پلیٹ سے سیب اٹھا کر کھاتے ہوئے آرام سے کہا، لیکن اس کا لہجہ بالکل بھی سیدھا نہیں تھا، کچھ تھا جو دانش کو چونکا گیا تھا۔ شٹ اپ، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں، سمجھ آئی؟ دانش تو سلجھ ہی گیا تھا۔ وہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ جب کوئی دلچسپی نہیں تو پھر یہ سب کیا؟ داؤد نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ کچھ بھی نہیں، میں صرف اس لڑکی کی اصلیت جاننا چاہتا ہوں۔ اور تمہیں کیا لگتا تھا کہ اس کے پتہ نہیں چلے گا؟ وہ لڑکی جو چیزوں کو چھو کر بتا دے گی کہ کیا ہوا تھا اور کیا ہونے والا ہے، تم اس کے گھر کے
ارد گرد پہرا لگاؤ گے اور اسے پتہ نہیں چلے گا جوگی ہو گیا ہے تو داؤد نے خط لاتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ دانش کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ویسے کس اصلیت کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ اب دانش کی طرف متوجہ ہوا جو اسے کھا جانے والی نظروں کو گھور رہا تھا۔ یہی کہ وہ کالا جادو سیکھ رہی ہے تبھی یہ سب کرتی ہے۔ دانش نے پر یقین لہجے میں جواب دیا۔ ہا ہا ہا، مطلب تم مان گئے کہ اس کے پاس کچھ تو خاص ہے۔ داؤد بھی کم نہیں تھا، وہ اسے جج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ دانش اسے بس خاموشی سے گھورتا رہا۔ بتاؤ نا، انٹرسٹ ہو رہا ہے یا نہیں اس میں؟ داؤد نے ایک آنکھ بند کر کے خباثت سے پوچھا۔ شٹ اپ داؤد، دانش غصے سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دل وہ لگانے لگے ذرا ذرا، پاس وہ آنے لگے ذرا ذرا۔ داؤد نے کسی انڈین گانے کا بے وجہ مذاق کرتے ہوئے اسے چڑھایا تھا۔ تم ذرا صبح پولیس اسٹیشن چلو، پھر دل لگواؤں گا تمہارا۔ دانش نے جلتے ہوئے دھمکی دی اور کھٹ سے اپنا کمرے کا دروازہ بند کیا۔ لا حول ولا قوت، اب بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا۔ داؤد کے نکلتے دانتوں کو فوراً بریک لگی تھی۔ وہ دانش کے دل لگانے کو اچھی طرح جانتا تھا، اسی لیے بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تو فرینڈ، آج تک کے لیے ناول یہیں تک، باقی کا ناول انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ ناول اچھا لگا ہو تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔